अरे लगता तो यार कुछ बेच रहे हो। कहा इधर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा जिसकी कदर न हो जहां पर वहां बेचने से क्या फायदा। तो क्या हुआ? कहा भी एक साहब निकले, उन्होंने कहा देखे तुम्हारा इधर कैसा है। तो उनके हाथ में मैंने इधर लगाया तो वो चाटने लगे और चाट के मुंह बिगाड़ के कहते तुम्हारा इधर कड़वा है, अच्छा नहीं है। तो कहे सोए बेवकूफ, हम कहा भात के साथ खाए वाली चीज खालिश चाटी तो कड़वाई में तो हम कहा। तो इधर बेचे वाला और फुकड़ी पीटे हाय लाल हम कहाँ चले। वही हाल ना हो कि आए हैं गोरखपुर जैसे सरजमीन पर और लोग इधर उधर खड़े होके देखने लगता है कोई बंगाली जादू दिखा हुआ। अरे मुसलमान हो, नबी की महफिल है, इस महफिल से बेहतर महफिल तुमको क्या मिलेगी। थोड़ी देर आगे बैठ जाओ। इतना शानदार इदारा मदरुल उलूम देख के तबीयत बाग बाग हो गई। हम समझते थे ग्रांटेड होगा लेकिन प्राइवेट है तो इतना शानदार। यकीनन ये आप लोगों की मेहनत और मोहब्बत का नतीजा है। और मदरसे के मोहतमीम हजरत अल्लामा रईसुल कादरी साहब और इसके प्रिंसिपल हजरत मौलाना अब्दुल रब साहब, मौलाना तनवीर साहब, मौलाना जाहिद साहब, मुफ्ती वली मोहम्मद साहब, मैं पहचानता नहीं हूँ कुछ लोगों का नाम मुझे ऐसे ऐसे मालूम हुआ, लेकिन मुबारकबाद है लोग जिन्होंने इतना अच्छा इदारा बनाया। कुरान की एक आयत नाज़िल हुई थी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। 3 बच्चे हुए थे, तीनों बचपन में इंतकाल कर गए और मर्द की का कहा था जो बालिग हुई है, छोटे बच्चे को मर्द नहीं कहते। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबीय्यीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। साहबे किराम ने जब सुना तो घबराए कि हुजूर आखिरी नबी, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। रहने दो हजरत, वरना सीटी मारने लगे। भाई साहब रहने दो, मशीन वाले की हालत पे छोड़ दो, वरना कई जलसे ऐसे खराब हैं। देखो सीटी मारेगा, हम यही सब हुए। आप अपने हिसाब से भाई साहब चलाओ। ऐसे कई जलसों में देखा आया कि नहीं, आवाज बढ़ा बढ़ा तो ऐसा फूटी उम्मीद हुई कि फिर लौट के जलसा खत्म होगा, मैक नहीं सुना। मैक वाले सब कोशिश करते हैं कि हमारा मैक अच्छा बजे ताकि हमारा नाम हो, लेकिन अब अपनी अपनी कोशिश होती है। बहरहाल जब सहाबे किराम ने सुना कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी, के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो हुजूर के पास पहुंचे। अल्लाह के रसूल के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कहा ना मैं आखिरी नबी। तो सहाबा के आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं, और जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हम लोग किससे सीखेंगे, हम लोगों को दीन की तालीम कौन देगा। तो सरकार ने फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन की दौलत देते रहेंगे। मेरे बाद मेरी उम्मत के आलिम होंगे जिनसे तुम्हें दीन मिलता रहे। तो कोई नबी नहीं आएगा। अब उलमा की जमात ही से आपको दीन सीखना।
لہذا ان کے قریب رہو، ان سے نفرت نہ کرو۔ لیکن آج بجائے محبت کے جہاں بیٹھیں گے تو مولوی کی برائی، وہ مولانا تو ہی میر ہے، وہ مولانا تو وہ میر ہے۔ ارے جب ہوٹلوں میں مولانا کی برائی کرو گے تو دین کوئی منتری سے جائیو سیکھیں، بدھائک جی سے مسئلہ پوچھیو، کس سے پوچھو گے؟ دین کا آپ سے پوچھو گے۔ اس لیے عالموں سے محبت کرو۔ عالم سے نفرت نہ کرو، کسی سے بھی نفرت نہ کرو۔ ہاں جو نفرت کے لائق ہے ان سے کرو۔ کوئی شرابی پی رہا ہے تو باپ کو نفرت کرنا ہے، کوئی جواری ہے تو اس سے نفرت کرنا ہے۔ حدیث پاک میں نبی ہریرہ، ذرا آواز چاہے تھوڑا اور میٹھی کرو۔ عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا تحسسوا، کسی کو عیب نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، اور کسی کے اندر عیب تلاش نہ کرو، ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، اور کسی سے بغض نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بھی، حسد نہ کرو۔ مولوی سے حسد نہ کرو۔ قرآن حکیم کے ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا من عمل صالحا، جس نے اچھا عمل کیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مومن، درحال ہے کہ وہ ایمان والا ہے، ایمان کی شرط لگی ہوئی، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے والا اگر ہے تو اللہ کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے۔ اللہ اچھی زندگی دے گا کس کو؟ جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرے گا۔ ایمان بہت ضروری ہے۔ ہمارے تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے، تو ایک بڑھیا اپن بکری لے کے آئے، اور کہ بکری کے داڑھی رہا لا کے ٹھڑیائے دے، امام اعظم نے بتاؤ تمہارا داڑھی بڑھیا ہے کہ ہمیں بکری کی داڑھی بڑھیا ہے؟ ہم لوگ ہوئے تو جھگڑیائے نہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ بڑے سینسیٹیو تھے، انہوں نے کہا بوڑھی ماں اگر میں ایمان پر دنیا سے گیا تو میری داڑھی تمہاری بکری کی داڑھی سے اچھی ہوگی، اور اگر میں کہیں خدا نہ کرے بے ایمان ہو کے دنیا سے گیا تو تمہاری بکری کی داڑھی میری داڑھی سے اچھی ہوگی۔ پتہ چلا چاہے داڑھی ہو، چاہے نماز ہو، چاہے دیگر اعمال ہو، سب کی قبولیت کا دار و مدار ایمان ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اچھی زندگی اللہ عطا کرے۔ اچھی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں اچھی زندگی اس کی ہے جس کی 2-3 منزلہ کوٹھی بنی ہو، 4-5 کاریں کھڑی ہوں، کوئی عہدہ والا ہو، کوئی کمپنی بھٹھا والا ہو، صبح جی کے دروازے 10-20 آدمی مل کے تیل لگا ہو، وہ کئی زندگی ہم لوگ بڑھیا سمجھتے ہیں۔ لیکن اے لوگوں، چاروں امام میں سے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امام مالک یہ بتائیے حیات طیبہ کیا ہے؟ اچھی زندگی اللہ دے گا، اچھی زندگی کا مطلب کیا ہے؟
تو حضرت امام مالک نے اچھی زندگی کی تعریف کیا تھا، الذی یاکل حلالا، اچھی زندگی اس کی ہے جو حلال روزی کھائے، وَيَلْبُسُ حَلَالًا، اور اچھی زندگی اس کی ہے جو حلال کپڑا پہنے، جس کا لباس حلال ہو، جس کی روزی حلال ہو۔ امام مالک کہتے ہیں سب سے اچھی زندگی اسی کی۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھو کس طرح وہ روزی میں اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضور کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، 4 وقت میں رکتے تھے نماز کے بعد، اور فجر میں جیسے نماز ختم ہوتی فوراً بھاگ لیتے مسجد نبوی سے۔ تو لوگوں نے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول ابو دجانہ نماز فجر کے بعد بہت جلدی بھاگتے ہیں، کیا معاملہ؟ حضور نے بلایا کہ ابو دجانہ تم بہت جلدی بھاگتے ہو صبح؟ تو ان کا بیان سن، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پڑوس میں ایک یہودی ہے، اور اس کا آنگن میرا آنگن ایک ہے، بیچ میں صرف پردے کی دیوار ہے، اور اس کے آنگن میں کھجور کا پیڑ لگا ہے، اور اس وقت کھجوروں کا موسم ہے۔ اس کی شاخیں میرے آنگن میں جھکی ہے، پکی پکی کھجوریں رات میں میرے آنگن میں گرتی ہیں، تو نماز فجر کے بعد اس لیے میں جلدی جاتا ہوں کہ کہیں میرے گھر کا کوئی چھوٹا بچہ اٹھ کر کے میرے پڑوسی کی کوئی کھجور اٹھا کے نہ کھا لے۔ میں جاتا ہوں کھجوروں کو جمع کر کے پڑوسی کو دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو بیدار کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کی کوئی کھجور اٹھا کے کھا لے۔ ایک کھجور کی اہمیت تھی صحابہ کے نزدیک کہ میرا بچہ کسی کا نہ کھائے، اور آج تو یہ کہا کہ چھوڑو وہ مسلمان تھوڑے ہو کہ کھائے پیے جب تک کھائے پیے۔ اسلام میں یہ غلط ہے، کسی کی امانت ہڑپ کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ فرمایا تو فتح مکہ کے دن 10,000 کی فوج سرکار کے ساتھ تھی۔ جب کعبے کے پاس پہنچے، اے بھیا ذرا بیٹھ جاؤ، آپ اپنے چکر میں پیچھے والے نہ خراب کرو۔ حضور جب پہنچے خانہ کعبہ کے پاس تو اس تالے کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ عثمان بن طلحہ سرکار کو دیکھے تو چابی لے کے کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے۔ سرکار نے مانگا عثمان چابی دے دو، کہا نہ چابی تو نہیں دے سکتا۔ تو حضور نے حضرت علی سے کہا علی جاؤ اور چابی لے کے آؤ، سیٹی لے رہا ہے میں بہت اچھا بول رہا ہے، بہت بڑا ہوں، علی چابی لے کے آؤ۔ حضرت علی کعبے کی چھت پہ گئے، عثمان نے دینے سے انکار کیا تو حضرت علی نے ایک ہاتھ سے ان کا ایک ہاتھ میں روڑا، دوسرے ہاتھ سے چابی چھینی، اللہ کے شیر تھے، چابی لے کے آئے حضور کو دیا، دروازہ کھولا، حضور کعبے کے اندر گئے، اللہ کو یاد کیا، عبادت کی، اس کے بعد جب نکلے تالا بند کیا تو چابی لینے کے لیے حضور کے سگے چچا حضرت عباس آ گئے۔ عباس کہتے ہیں میرے بھتیجے یہ چابی ہمیں دے دو، کعبے کا متولی ہم کو بنا دو۔ آج بھی متولی ہوئے بہت شوق رہا تھے لوگوں کو، بولو مدرسے مالک بنے کا شوق، مسجد متولی بنے کا شوق، لیکن بہرحال ہم تو اچھے دل سے ہی حضور کے چچا کو یاد کرتے ہیں، یاد کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا
کہ اس کی چابی ہمیں دے دو، کعبے کا متولی ہم کو بنا دو۔ جیسے حضرت عباس نے چابی مانگی، ویسے اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل کو بھیج کر قرآن کی آیت نازل کی اور اللہ نے اپنا حکم سنایا۔ کہا جبریل جاؤ، عباس چابی مانگ رہے ہیں، جا کے میرا پیغام سنا دو۔ ان اللہ لا یامرکم، اللہ بے شک تم کو حکم نہیں دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ جس کی بے شک اللہ، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ جس کی امانت ہو اسے واپس کر دو۔ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جس کی امانت ہو اس کو دو۔ چابی عثمان سے لیا تھا کہ امانت عثمان کی، عثمان کو دو۔ حضور نے اپنے چچا سے فرمایا چاچا آپ کو نہیں مل سکتی، چابی عثمان کے پاس تھے، عثمان ہی کے پاس رہے گی۔ حضرت علی کو دیا، کہا علی جاؤ یہ چابی عثمان کو دے دو، اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو دو۔ حضرت عثمان چابی لے کر کے گئے اوپر، حضرت علی عثمان سے کہتے لو عثمان اپنی امانت لے لو۔ تو جب بہت ادب سے دیا تو عثمان نے کہا تھا علی چابی تو بڑی بہادری دکھا کے لے کے گئے تھے اور واپس دینے آئے تو بڑی نرمی سے دے رہے ہو۔ کہا کیوں نہ دوں، جس پیغمبر پر ہم ایمان لاؤ اس پیغمبر پر ابھی اللہ کا حکم نازل ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اسے دے دو۔ تو تمہاری امانت ہے اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں۔ تب عثمان بن طلحہ نے کہا تھا علی اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اتنا اچھا مذہب ہے کہ وہ کسی کی امانت نہیں ہڑپ کرنے کا حکم دیتا، اس کا حکم ہے جس کی امانت ہے اسے دے دو۔ علی جس اسلام کے اندر یہ حکم ہو کہ کسی کی امانت ہڑپی نہ جائے، خدا کی قسم وہ اسلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان بن طلحہ اسلام کا یہ حکم سن کر ایمان کی دولت سے سرفراز ہو، اور آج ہم مسلمان ہو کر کے کسی کی دکان کرائے لے لیے اور 2-4 سال چلے، اس کے بعد میں نے بپا کے مقدمہ لگا، ارے مکان کرائے پڑ لیا پھر قبضہ، تم مسلمان ہو اور دوسری کی امانت ہڑپ کر رہے ہو۔ اے لوگوں، سب سے نیک انسان وہی ہے جس کی روزی حلال ہو، جس کا لباس حلال ہو، تو اللہ اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ آج اس دارالعلوم میں آپ بیٹھے ہیں، اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ ضروری ہے۔ اعمال صالحہ میں سب سے بہتر عمل ہے کون؟ حدیث پاک میں عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے قال سألنا رسول اللہ، ہم لوگوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول کون عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کون عمل محبوب ہے؟ تو حضور نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو نماز کے وقت پر ادا کر لینا، یہی عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایمان کے بعد وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ لہذا لوگوں جب اذان ہو جائے تو مسجد پہنچو، اولے وقت پر نماز پڑھ لو، ٹال مٹول نہ کرو کہ بھی 1 گھنٹہ باقی ہے، ابھی 2 گھنٹہ باقی ہے، خدا جانے زندگی ملے کہ نہیں ملے۔ غنیمت سمجھو جو سانس اللہ تعالی ہمیں تمہیں عطا کرے۔ نماز کو نماز کے اولے وقت پر پڑھ لو، اسی لیے حضرت علی سے خدا رضی اللہ تعالیٰ بھی کہا کرتے تھے کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو۔ نمبر 1 پر فرماتے تھے الصلاۃ اذا آتت وقتها، جب نماز کا وقت آ جائے تو فوراً نماز ادا کر لو۔ حضرت علی بھی کہتے
دوسرے نمبر پر فرمایا والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب تیار ہو کے آ جائے تو فوراً اس کو دفناؤ، اس میں دیری نہ کرو۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے یہ لڑکا ہے بمبئی میں، ماتاری باپ سے کوئی مطلب نہیں، نہرو والی بھی الگ ہے، کھانا پینا سب الگ الگ، اور جب پپا مری ہے تو وہاں سے چلی ہے پلین سے۔ اب حکم ہے پلین ابھی ابھی لکھنؤ پہنچے والی ہے، ابھی ابھی ہوا پہنچے والی ہے، اور جنازہ روکے ہوئے۔ جب زندہ تھے تب کوئی محبت نہیں، کوئی رشتہ نہیں، اور انتقال ہو گیا تو پلین سے آ گیا دکھانے کے لیے کہ ہم اپنے باپ کو بہت چاہتے ہیں۔ کتنے ناسمجھ ایسے ہیں کہ زندگی میں کھانا نہیں پوچھیں گے، اور جب ڈاکٹر جواب دے دے گا کچھ نہیں الگ کے اندر جائے گا تو لے کے نہیں دودھ چمچ سے پیا۔ ارے باپ کا دل نہیں جلتا ہے کہ جب میں کھانے کے لائق تھا تب اس نے کوئی توجہ نہیں کی، اور آج جب میرا کھانا بند ہو گیا ہے تو میرے منہ میں دودھ ڈال رہا ہے۔ اے نوجوانوں، ماں باپ کا سایہ ہو تو خدا کا شکر ادا کرو، ان کی عمر میں برکت کی دعائیں مانگو، کر لو ان کی جتنی خدمت ہو۔ یہ وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا اذکر لی ولوالدیک، اے بندے تو میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر، ان کا شکر ادا کر۔ جنازہ تیار ہے لیکن آ رہے ہیں، کوئی بہن آ رہی ہے، کوئی اور آ رہی ہے، منہ دیکھے گا تنی کفن کھولو منہ کھولو، ارے منہ دیکھ کے کیا کرو گے آخری وقت منہ نہ دیکھو، پتہ نہیں اس کے اعمال اللہ کے نزدیک کیسے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اعمال اللہ کے نزدیک بہت غلط ہو گئے، اللہ تعالیٰ چہرہ نہ بدل دیا ہو تو تم کھول کے رسوا کر رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ زندگی میں ماں باپ کی طرف توجہ نہیں دی، جب ماں باپ مرے تو ایسا روئی ہے کہ لاگت ہے انہوں ساتھ چلتے، اور پتوہیا جو ان کا منہ پانی نہ پوچھے، جب ساس سسر نگینے تو گری رائے گھوس، آنکھی کاٹ دی اٹھائی ہے پھر گری رائے بڑا ہم سے، لاگت ہے ساتھ چلتے، اتنی محبت مکاری نہیں تو کیا ہے۔ زندگی میں تم نے کوئی توجہ نہیں دیا، اس کے جوان شوہر کو بکا کے الگ ہو گئی، آج انتقال کر گئے ساس سسر تو رو رہی ہو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم ساس سسر کو بہت چاہتے ہیں۔ یاد رکھو یہ عورتیں ہر زمانے میں اپنے شوہروں کو کان بھری ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی ایک تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نہیں صرف میرے ابا ہیں اور میری بیوی ہے، لیکن میری بیوی اور میرے ابو سے بنتی نہیں ہے، تو میں لگی رہتی۔ بیوی کہتی ہے کہ باپ سے علیحدہ ہو جاؤ، اور ابا کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دو، میں کس کی بات مانوں، ابا کا مانوں کہ بیوی کا مانوں؟ جب انہوں نے پوچھا تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابی سن لیں، ان ابواب الجنہ، بے شک تیرا باپ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے، باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے۔ وَإِن شِئْتَ خُذْهَا، تو اگر تو جنت کو لینا چاہتا تو لے لے، باپ کا کہاں مان جا، بیوی کو طلاق دے دے۔ وَإِن شِئْتَ ضَيَّعْهَا،
اور اگر جنت کو کھونا چاہتا ہے تو بیوی کی بات مان لے، باپ سے الگ ہو جا۔ سرکار نے دونوں راستہ بتا دیا۔ وہ صحابی تھے، ہم جیسے جاہل نہیں تھے۔ انہوں نے جب سنا تو کہا واللہ لا ترک الجنہ، قسم اللہ کی میں جنت کو نہیں چھوڑوں گا، جنت نہیں چھوڑ پاؤں گا۔ یہ کہہ کے گئے بارگاہ رسالت سے، اور گھر میں گئے اور بیوی کو جاتے جاتے طلاق دے دی۔ تب بیوی نے جب سنا تو کہا میرے شوہر کون سی غلطی ہو گئی کہ آتے آتے تم نے مجھے طلاق دے دیا؟ تو کہا تھا سنو تو میں طلاق دیا ہوں تو دوسری بیوی ملے گی، اسے چھوڑوں گا تو تیسری بیوی ملے گی، بیوی کے بدلے میں بیوی تو مجھے مل جائے گی، لیکن اگر باپ کو چھوڑ دوں گا تو قیامت تک باپ کے بدلے میں دوسرا باپ نہیں پاؤں گا، اس لیے تو میں چھوڑ سکتا ہوں لیکن باپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اے نوجوانوں، یہ کان بھرنے والی عورتیں ہر زمانے سے نہیں، جیسے یہ مہینہ کی بہن بات کہی ہے کہ کاہے بڑھیا لوگ پیچھے رہا، جہاں کانے پھونکی بس نوجوان دور، ان کے پھونک میں اتنا اثر ہے تو اللہ جانے کا پھونک چھڑاوے جاتے ہیں دوسرے کو۔ ماں باپ کو راضی کی، حدیث پاک میں ہے کہ ماں باپ کی نافرمان اولاد جنت یا جنت کی بو سے بھی محروم ہے۔ لیکن آج ہے افسوس، ایک نوجوان تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں اکیلی تھی، اندھی ہو گئی تھی، اور اس کی بیوی تھی اس کے جوان کی۔ ایک دن وہ نوجوان رات ہو گئی آیا نہیں، تو ماں نے بیوی بہو سے پوچھا بہو بھیا بھی نہیں آئے؟ کیا پتہ نہیں کہیں ہوں گے۔ تو وہ بیچاری بوڑھی ماں اندھی آئی دروازے پر، کوچ پھیلا کے دعا کرنے لگی، یا اللہ میری اولاد کو واپس کر دے، یا اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما، الہی میرے بیٹے کو گھر صحیح سلامت واپس فرما دے۔ رات کی تاریکی میں دروازے پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہی تھی، اور جب وہ جوان آوا تو مٹھائی کے پنی لے کے آوا۔ جب آوا دروازے پہ تو دیکھا کہ ماں بیٹھی دعا مانگ رہی، لیکن ابا اماں سے بولا نہیں، بغلیا سے نکلنے لگا بغل سے۔ تو ماں کو احساس ہوا کہ شاید کوئی جا رہا ہے، سوچا اتنی رات میں میرے لڑکے کے علاوہ کون جائے گا، تو ماں بولی بھیا، آج ایسے بولی، بیوی بولی بولکاری کہا کھیس کری، اور اماں ابا بڑے یہ میرے ہونے نہیں ہے جیسے گھوڑا ہی نہیں ناک سے وہ سمجھ گئی کہ میرا لڑکا ہے۔ وہی اندھی ماں اٹھی اور اپنے نوجوان سے لپٹ گئی اور ہاتھ پھیلانے لگی، وہ میرے لال تم کہاں تھے، وہ میرے کلیجا تم کہاں تھے، کیونکہ ہاتھ میں مٹھائی پنیا رہا ہے تو پنیا کو اوپر کر لی کہ تم ہاتھ میں لاگ نہ جائے، جان جا کے مٹھائی لے کے آ، جیسے جیسے سوراوا چلا جائے پنیا کا اوپر کرے چلا جائے۔ وہ ماں جس نے تم کو گود میں بٹھا کے بہانے سے تم کو کھلایا، اولاد نہیں کھاتی، بچہ نہیں کھاتا تو ماں بہانہ بنا بنا کے کھلاتی۔ اب آج کل لڑکا نہیں کھاتا تو موبائل دکھا کے کھواؤ، وہ موبائل دے گا تو کھلا رہی ہے، اس ماں کو آپ ترسا رہے ہیں۔ بہرحال لوگوں، ماں باپ کی خدمت کرو، جنازہ حاضر ہو جائے تو فوراً دفن کرو۔ یہ روئیے، رونے سے کچھ ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ دعا کرو، دفن کر دو تو ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو۔ آج ہم اجمیر شریف چلے جاتے،
دیوہ شریف چلے جاتے، بحیرہ شریف چلے جاتے، لیکن ماں باپ کی قبروں پہ حاضری کی توفیق نہیں ہوتی۔ اے لوگوں، بزرگوں کی قبروں پہ جاؤ، لیکن اپنے ماں باپ کی قبروں پہ بھی چلے جایا کرو۔ میرے نبی فرماتے من زار قبرہ وہی فی کل یوم جمعہ، جو مسلمان ہر جمعہ کے دن ماں باپ کے قبروں کی زیارت کرے گا، فغفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر، تو اس کی وجہ سے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کی قبروں پہ جاؤ گے ثواب ملے گا، ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ گے گناہ بخشا جائے گا۔ اس لیے ماں باپ کی قبروں کو نہ بھولا کرو۔ تیسرے نمبر پر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تھا وَالْأَيِّمُ إِذَا بَلِغَتْ فَتَنْكِحُوهَا، اور لڑکے جب بالغ ہو جائے تو اس کا فوراً نکاح کر دو۔ جوان لڑکی کا نکاح جلدی کرو، لیکن آج لوگ داماد ڈھونڈے، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، نیتا، چاہے ڈھونڈت بیٹی ہو جائے گڑیا، 40 سال گزار دیتے، بچیوں کی شادی نہیں کرتے۔ پوچھو کہا بات ہے، کہوں مناسب رشتہ نہیں ملا تھا۔ تو نے خدا کی ذات پہ بھروسہ نہ کیا، تو سمجھتا ہے ہم ڈاکٹر انجینئر دولت والے کے ساتھ کریں گے تبھی میری لڑکی کھائے گی۔ قرآن کا وعدہ بھول گئے۔ اللہ فرماتا نحن نرزقکم، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، روزی اللہ دیتا ہے، لیکن نہیں۔ ایک آدمی رہا ایسے کی بٹیا رہا ہے، جوان ہوئی ہے، رشتہ لگا تو ایک لڑکے کے ساتھ لگا ہوا، تو وہ دیکھے لڑکوں کا تو داڑھی رکھا ہے نا، تو کہ جا یار یہ تو ملا ہے، یہ کہا کمائی کا چھوڑو۔ ملا لوگ ان کے تنخواہ 5,000 6,000 7,000۔ انہوں پینٹ بوسٹ والے کا ڈھونڈ مل گا، پینٹ بوسٹ والا، شادی طے ہوئی ہے۔ جب شادی کا دن آیا تو کا دلہا بناوے کھاتے نبھاوے چلے پینٹ بوسٹ والے۔ پہلے زمانے میں دلہا کا نبھاوا جاتا ہے، اب تو دلہا خود ہی نہائے لیتے۔ جب نبھاوے چلے تو ان کے پیخانہ لگا، پیخانہ لگا تو چلا کا لیٹرین میں پیخانہ کرا، اور پیخانہ کہہ کے نکلا تو نہورا اٹھن نہیں پا۔ بات دیکھے تو روئے گا، کہائے گا، چڑھائے گا، کیسے؟ آج اس کی شادی دولہا بنانا ہے، تو ڈھکیل اکیل کے لے کے گا ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب ہی چڑھائے گا کہ شادی ہوئی کہ آج کا دولہا بنائے گا، کیسے ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب کہیں گھبرانا، 2 منٹ لانے ٹھیک ہوئی، آپریشن کرے پڑی ٹھیک ہوئی۔ تو بہت باپ روئے لگے، ڈاکٹر صاحب آپریشن کری، اللہ جانے مہینہ ٹھیکا ہے کہ 2 مہینہ ٹھیکا ہے، آج کی شادی کیسے ہوئی؟ کہیں گھبرانا ٹھیک ہوئی۔ لے کے کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن روم میں، دروازہ بند کی، اور 2 منٹ نہیں لگا دروازہ کھول دی۔ جب کھولی تو سیدھا ٹھیک تھا، تو سب کا بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ کون آپریشن ہوئی؟ 2 منٹ نہیں لگا آپریشن ہوئے گا، ٹھیک ہوئے گا۔ تو پوچھا لگا ڈاکٹر صاحب کون بیماری رہے 2 منٹ نہیں لگا آپریشن ہو گئی ٹھیک ہوئے گا؟ تو ڈاکٹر صاحب کہیں کوئی بیماری نہیں، پینٹ کے بٹن بھوسٹ میں لگائی لی، پینٹ کے ہک بھوسٹ میں، بتا ہیا کو کیا لگائی لی تو آدمی اٹھ پڑی، ایسے ایسے چونگا پڑے پہنی پینٹے بھوسٹ، چاہے آگے چاہے نہ آگے، کہاں بٹن کہاں لگائی۔ آج پینٹ بوسٹ والوں کو ڈھونڈ رہے ہو۔ اے نوجوانوں تم ناراض نہ ہونا، پینٹ بوسٹ ناجائز نہیں ہے، پہن سکتے ہو، لیکن اس لباس کے بعد تم غلام نبی نہیں سمجھے گا۔ وہ صورت بنا لو جس سے تم غلام نبی بنے۔ صحابہ کرام کو ناز تھا تو حافظ ہونے پہ ناز نہیں، مولانا ہونے پہ ناز نہیں، حاجی ہونے پہ ناز نہیں تھا صحابہ کو۔ اگر صحابہ کو ناز تھا تو نبی کی غلامی پہ ناز تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سفینہ، اللہ کی راہ میں نکلی جہاد کے لیے، ساتھیوں سے بچھڑ گئے، بعد میں اکیلے ہو گئے، چلے تو جنگل کا راستہ تھا، جنگل میں گھسے، کچھ ہی قدم بڑھے تھے کہ جنگل کا شیر سامنے آ گیا۔
شیر سامنے ہے، حضرت سفینہ سامنے ہے۔ اے لوگوں یہ بتاؤ، ہم کا تم کا اگر کوئی گنا کھیت میں شیر مل جائے تو ہمارا تمہارا کیا حال ہے بتاؤ؟ نیچے کپڑا تو پہلے خراب ہو، لیکن والے رسول اللہ کے صحابی کی شان۔ جب جنگل میں تنہائی میں شیر کو دیکھا تو حضرت سفینہ نے فرمایا تھا، جن کا فرمان آج بھی بخاری کی حدیث میں لکھا ہے، انہوں نے کہا تھا یا ابوالحارث، اے جنگل کے شیر، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہ نہیں کہا تھا انا المسلم، میں نمازی ہوں، یا انا عالم، میں عالم ہوں، عالم نمازی نہیں کہا تھا، بلکہ کہا تھا انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ حدیث میں جیسے جنگل کے شیر نے سنا تھا نبی کے غلام ہے، فَأَقْبَلَ الْأَسَدُ بَسْبَسَةً، وہ شیر آگے بڑھا اپنی پونچھ کو ہلاتے ہوئے۔ جانور پونچھ کب ہلاؤ؟ جب کسی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کتا کا دیکھو، کتا کا جہاں اپنے مالک کا دیکھیے پر ان کے پونچھ رکی نہ چلتی بھی نہیں چلتی، یہ ان کے محبت کی نشانی ہے۔ حدیث میں وہ شیر آگے بڑا پونچھ کو ہلاتے ہوئے وَقَبَّلَ قَدْمَيْهِ، اور آ کر کے حضرت سفینہ کے پیروں کو چوما، وَقَامَ إِلَى جَنبِهِ، اور پیر چوم کر ان کے پہلو میں آگے کھڑا ہو گیا، وَسَارَ مَعَهُ، اور حضرت سفینہ کے ساتھ ساتھ وہ شیر جنگل میں چلنے لگا۔ یہ سوچ کر کہ نبی کے غلام جا رہے ہیں، کوئی جنگل کی کوئی دوسری چیز نبی کے غلام کو تکلیف نہ دے دے، تو وہ شیر رسول اللہ کے غلام کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ یاد آئے لوگوں، غلامی نبی بن جاؤ، چہرے پہ داڑیاں سجا لو، داڑھی رکھ لو، یہ اللہ کے نبی نے کس سے فرمایا تھا؟ سواری، مونچھوں کو کتروا ڈالو، داڑھی بڑھا دو، کس سے کہنا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں ہی سے کہا، آپ داڑھی بنوا رہے ہو، یا علی علی کا نعرہ بھی لگا رہے ہو۔ حضرت علی شیر خدا کی زندگی کیا تھی؟ ایک دن جا رہے تھے، ادھر سے ایک یہودی آ رہا تھا، حضرت علی کی داڑھی اتنی بھری ہوئی تھی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت داڑھی پوری۔ یہودی آ رہا تھا، اس نے داڑھی پر جبکہ بھی بال باندھ رہا تھا، تھوڑے سے دیا جیسے اسے چلیت دیکھے ہوئی ہوتے نہیں کہ لگایا تھا، جبکہ دن کا بعد حضرت علی کے چہرے کو دیکھا تو حیرت میں پڑا۔ اے اللہ کے شیر، یہ بتاؤ کہ تمہارے چہرے پہ داڑھی کے بال اتنے ہو گئے ہیں، ہمارے چہرے پہ داڑھی کے بال یکا دکا ہو گئے ہیں، ایسا کیوں؟ قرآن سے اس کا جواب دو، کیونکہ تمہارے پیغمبر نے تم کو باب العلم کہا، تم علم کے دروازے، اس کا جواب تمہیں قرآن سے دینا پڑے گا۔ تو حضرت علی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ کر کے اس کو جواب دیا۔ کیا پڑھا تھا؟ فوراً پڑھا، کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان بھی قرآن میں فرمایا ہے، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ كَثِيرًا بِإِذْنِ رَبِّهِ، کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کے پودا اللہ کے حکم سے زیادہ نکلا کرتے ہیں، جو زمین اچھی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے پودا زیادہ ہوتا ہے، لیکن خبوسا، لیکن جو زمین خبیث ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، وہ پودا نہیں نکالا کرتے مگر یکا دکا۔ جیسے پوچھا تھا ویسے حضرت علی نے جواب دیا۔ یہودی کہنے لگا علی خدا کی قسم تمہارے پیغمبر کا ہر فرمان سچا ہے اور کلمہ پڑھا مسلمان۔ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، اعلیٰ حضرت کے پاس ایک گجراتی آیا تھا گجرات سے، آیا کہا حضور دکان نہیں چل رہی، کوئی وظیفہ بتا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وظیفہ پڑھنا مستحب ہے اور داڑھی رکھانا واجب ہے۔
क्या बात اور تم نے واجب ہی کو چھوڑا ہے تو واجب چھوڑ کر مستحب اللہ کہاں قبول کرے گا؟ پہلے واجب پر عمل کرو پھر مستحب کی طرف بڑھو. اعلیٰ حضرت نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، وہ گجراتی واپس چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد جب اس کی داڑھی مکمل ہو گئی تب بریلی پھر حاضر. اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تو اعلیٰ حضرت مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں ہاں سبحان اللہ، اب تم نے واجب کو پورا کر لیا ہے، اب اللہ تمہارے وظیفے کو بھی قبول فرمائے. سبحان اللہ اور اس سبحان کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وظیفہ بتایا. وہ گجراتی مالا مال ہو گیا. تو آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو، داڑھیاں رکھا لو، جی لو مسلمان بن کے. اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز ہرگز نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو. جاؤ دنیا سے تو مسلمان بن کے جاؤ. بہرحال آپ اس جلسے میں آئے ہو تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرو. نمازوں کو وقتوں پہ ادا کرو. اور بات چل رہی تھی کہ لڑکی ہو تو فوراً شادی کرو، تو دیندار دیکھ کے شادی کرو. حضور کی چہیتی بیٹی فاطمہ زہرا اتنا سرکار چاہتے تھے کہ جب بھی پکارتے تھے تو کہتے تھے محمد کی جان. اور جب شادی کا وقت آیا تو بڑے بڑے مالدار گئے نکاح کا پیغام دینے، لیکن سرکار چپ رہے. اور حضرت علی گئے، جب پیغام دیا تو حضور مسکرا کے کہتے علی یہ رشتہ ہمیں بھی پسند ہے، خدا کو بھی پسند ہے. سبحان اللہ. جبکہ علی کتنے غریب تھے، لکھا ہے نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد 2 سال ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی. حضرت علی 2 سال تک رخصتی نہیں ہوئی. مدینے کے لوگ کہنے لگے علی شادی ہو گئی 2 سال ہوا رخصت نہیں کرا فاطمہ کو. کہاں لے آئے، میرے پاس گھر بھی تو نہیں ہے. اتنے غریب بغیر گھر کے تھے حضرت علی. اچھا بتاؤ اس زمانے میں کوئی غریب ہے اتنا جس کے پاس گھر نہ ہو؟ چاہے چھوٹا صحیح، 3 کا صحیح، لیکن ہر غریب کے پاس کچھ نہ کچھ گھر ہے. ہوا تو گورنمنٹ نے کسی کا گھر کچا رکھا نہیں. حضرت علی بے گھر تھے. تب مدینے کے ایک انصاری کھڑے ہوئے کہا علی میرے 2 مکان ہیں، ایک میں رہتا ہوں ایک خالی پڑا ہے، دونوں کو دیکھ لو. یہ نہیں کہا جو خالی ہو میں چلے جاؤ، کہا دونوں کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند آئے وہ مکان میں آپ کو نذرانہ دیتا ہوں. انصاری نے اپنا مکان حضرت علی کو دیا. گھر والے ہوئے علی تو فاطمہ کی رخصتی کرا کے لائے. یاد آئے لوگوں، سرکار نے علی کی دولت نہیں دیکھی تھی، علی کا علم دیکھا تھا، عمل دیکھا تھا، تو اپنی چہیتی بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دیا. سبحان اللہ سبحان. زیادہ لڑکیاں بالغ ہو جائیں تو دیندار رشتہ تلاش کر کے کر دو، زندگی برباد نہ کرو اس کی. اگر اللہ لڑکا دے تو لڑکی بھی دیندار تلاش کرو. آج غوث اعظم کی محفلیں جگہ جگہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ غوث اعظم کی ماں کا کردار ہے. ماں نیک تھی تو غوث اعظم نیک تھی. بابا فرید الدین نمازی بنے ماں کی گود سے. امام حسین نے کربلا میں سجدے میں گلا کٹایا، یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ ان کی ماں فاطمہ زہرا کی گود سے. لہذا لڑکیاں بھی دیندار تلاش کرو. کل کی عورتیں دیندار ہوتی تھی، اسی لیے کہا گیا اطلب العلم من المہدی، ماں کی گود سے علم حاصل کرو. بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. کل کی مائیں بچے کو اپنے سینے پہ لٹا کے درود کی تھپکیاں دے کے سناتی تھی کہ سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اپنے آنکھوں صلی اللہ کہتے کہتے. اس طرح سلاتی تھی تو بچے عاشق رسول بھی ہوتے تھے، مسجد کے نمازی بھی ہوتے تھے. اور آج کی انگری ماں بہنیں اب تو موبائل چل گیا ہے، ورنہ موبائل سے پہلے جہاں لڑکا روئے لاگے تو کہاں درود کہاں کلمہ اٹھائے بستر پٹکی ہے تو بدر بدر پیٹی ہے. یہ سو جا کھنت منت دوڑی پایا پوڑی لے کے گنگ بہایا گنگا ماتا پار ہو گئی، بار لے کے بھجوا دیا بھجوام کا لاوا دیس. آج بھی دیہاتوں میں ہوتا. اللہ نے کہانی کہاں سے پٹیا لیا نہیں کہ کونوں کتاب آج تک ہم پاوا نہ کونوں ایک ٹیچر پاوا. اللہ جانے کہاں سے پٹیا لیا، بڑی دیر تک پیٹا. ہم تو دیہاتیات میں سنا کرے تھے بڑے بیروگ سے کہ سو جا
खनत खनत गौड़ी पाया गौड़ी देखे गंगा गंगा माता बारो दीन भाव देखे बुझबक किया भजवम कलावा दिए लावा लेके खीर बनाए सब घर खाए खाने बिलैया खाए छू तो खून छोड़ तो बताओ लड़का मुसलमान बड़ी जब महतारी इतनी बड़ी चुड़ैली फराठी कहा तो खीर बनावा सब घर खाए कहानी बिलैया खाए हम बुढ़ाए के नाल तक कहानी बिलैया नहीं देखते इनके रोज मुलाकात कहानी बिलैया सोच अल्लाह जाने बिलैया कहानी मिलते कि खुदे कहानी रहा दीनदार लड़की तलाश करो दीनदार लड़की से रिश्ता करके लाओगे तो अल्लाह ताला उसकी बरकतें तुम्हें अता करेगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया दीनदार रिश्ता तलाश करो इयकुनु फुकरा अगर वो फकीर हो गरीब हो रिश्ता कर लो युगनिहुमुल्लाहु मिन फضله तो अल्लाह ने अपने फजल से माला माल बना देगा। इसलिए मेरे दीदी भाइयों 4 दिन की जिंदगी मिली है खुदा को राजी कर लो नमाजों को वक्तों पे अदा कर लो नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी मुसीबतों से निजात पाओगे। हमारी माँ बहनें बैठी हैं इनकी एक बहन है बसरा में जिनका नाम है राबिया राबिया बसरिया मेरी माँ बहनों तुम्हारी वो भी बहन थी। एक दिन घर में सो रही थी घर वाले कहीं मेहमानी में गए थे इत्तेफाक से चोर पता लगा के पहुंच गए डाका डालने वाले पहले से पता लगाते कहाँ रखा है पहुंच के वहां घर में घुसा देखी इसकी अकेले एक औरत सोते तो बहुत खुश होती अकेले है गरीब पे घूसन का जमीन पकड़ा तो भी कभी कम बड़े आराम से मां तलाश की और चादर में बांधा और राबिया के घर से निकलने लगा राबिया सो रही है। तारीफ में है कि जैसे वो चोर माल की गठरी लेके राबिया के घर से निकलना चाहा वैसे अल्लाह ताला ने उसे अंधा बना दिया। जब अंधा हुआ तो गठरिया फेंकी अल्लाह मैं चोरी नहीं करूंगा अल्लाह तौबा करता हूं मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे अल्लाह बड़ा रहीम करीम फेंक दिया बेटा तौबा किया तो अल्लाह ने उसकी आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब देखे लाग तो ठाड़ सोचे कि तुम बेर बेर थोरो हो फिर गठरिया उठाएगा फिर उठाए मोड़क चला जब फिर चला तो फिर अल्लाह ने अंधा कर दिया जब फिर अंधा किया तो फिर गठरी फेंकी तौबा किया तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस की। तब चोर कहता है अल्लाह जिंदगी गुजर गई बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला लेकिन या अल्लाह जिस घर में चोरी पे कुदरत नहीं मिलती जबकि तन्हा है औरत सो रही है तो गैब की आवाज है मेरे बंदे तो बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता इसलिए कि राबिया नमाज ऐसा पढ़ के सोई है नमाज ऐसा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा गए हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता। तब चोर रोया था या अल्लाह जिंदगी गुजर गई माए हराम के चक्कर में और इसलिए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं कि नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए आसमानी फरिश्ते नाज़िल होते। चोर निकला तो नमाज का इरादा लेके निकला राबिया के घर से। ऐ मुसलमानों इस पुरफतन दौर में अगर हिफाजत चाहते हो अपनी जान माल इज्जत आबरू की तो नमाजें पढ़ो तभी हमारी जान माल महफूज रहेगी वरना अल्लाह ने बहुत पहले अल्लाह के रसूल ने हजरत मुआज़ इब्न जबल से कहा था जब गवर्नर बनाया था यमन का और गवर्नर बनाने के बाद सरकार ने कुछ बातें कही थी मुआज़ से उनमें एक बात ये भी थी कि ला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदा हरगिज़ मुआज़ गवर्नर बन गए हो लेकिन नमाज को न छोड़ना फइन्नमन तरका सलात मुतअम्मिदा इसलिए कि जिसने नमाज फर्ज को छोड़ा जानबूझकर फकत बरियत मिन्हु जिम्मतुल्लाह तो अल्लाह की जमानत उस बंदे से अलग हो जाती है। लिहाजा अल्लाह की जमानत चाहते हो हिफाजत चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करो नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह दुनिया में भी बलाओं से बचोगे। हमारा तो बहुत करीब का तजर्बा है हमारा गांव खन्ना बुरुआ जंगल के दायरे है अक्सर लोग लकड़ी चोरी से काटते हैं पकड़े जाते मारे जाते फिर काटते। एक दफा 3 आदमी हमारे गाँव पकड़ गए नेपाल बॉर्डर पे रुपैया थाना है पकड़ के पुलिस लेके गए तीनों का बैठे दरोगा दिया है चाय पानी कह के पट्टा उठाए जब मारे चले तो मैं तो बहुत चालू रहा मैं झट से उठाऊं नियत मान ली
اور دوٹھو سدھک کے بیٹھے رہے، وہ انہیں دونوں پہ دروگا جی ٹوٹی گئے، ان کا دونوں مار کے جب اٹھے لگ بڑھے تو پھر اٹھا گیا مان لی جب سے، تو دروگا جی وہاں سے لوٹ گیا، پھر انہیں دونوں ٹوٹے، ان کا دونوں مارا، جب اٹھنے لگ گئے تو کہ نمازیں نہیں ختم ہے، سلام پھیرے کے بعد اٹھا گھنٹہن گزر گیا، وہ کہ نماز نہیں ختم، انہیں دونوں بیچارے باری باری مارے جب تک کہ گاؤں سے روپیہ بٹور گیا، جب روپیہ بٹور کے تھانے میں ہوا، دروگا جی روپیہ پائے گئے تو چھوڑ دیں، جب چھوڑی تینوں گاؤں میں آئے تو دونوں کا گریا ہوا کہیں سارے کپڑے نمازی ہوئے ذرا ہے، یہ سارے گھنٹہن پر نمازیں نہیں ختم ہے، اللہ کم سے کم تھوڑی دیر اکا مرتی تب تک تم لوگ سوتائے لے، لیکن اللہ جانے کون نماز شروع کر دی اس لیے کہ گھنٹہن نمازیں نہیں ختم۔ نماز پڑھا تھا دروگا جی کی مار کے ڈر سے، تو نماز کے بہانے بچ گیا دروگا جی کی مار سے، اگر سچی نماز پڑھا ہوتا تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بھی بچ گیا۔ نمازیں پڑھو اور اعمال صالحہ کرو، خدا جانے کس وقت بلاوا ہے، موت کو یاد کرو۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، ہندو مسلم سب پریشان رہا، سب مل کر کے انگریزوں کو بھگائے، اس جنگ میں 16,000 عالم شہید ہوئے، 16,000 عالم شہید، انہیں میں ایک مولانا کفایت اللہ مراد آباد کے تھے، ان کو انگریزوں نے پھانسی دی، جب پھانسی پہ چڑھایا تب پوچھا تھا مولانا کفایت اللہ آخری وقت تمہاری کوئی خواہش؟ تو کہا تھا ہاں ایک خواہش، گورکھپور کے آدمی ہو تو کہا تھا تنی مہربو بلا دو دیکھ لی آخری بار، لڑکا بلا دو تنی بتا دے کہاں کہاں روپیہ پڑا ہے، لیکن ہمارے مولانا کفایت اللہ مراد آبادی جب پوچھا گیا مولانا آخری وقت کوئی آرزو؟ تو کہا ہاں ایک آرزو ہے، قلم دے دو کاغذ دے دو، جب قلم کاغذ انگریزوں نے دیا تھا تو مولانا کفایت اللہ نے چلتے چلتے اس میں لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ جس کا مطلب یہی ہے کہ انگریزوں تم مجھے پھانسی دے رہے ہو سوچ کر کہ ہم کو پھانسی دو گے تم ہمیشہ رہو گے نہ، سنو لکھا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، وہ ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہ، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہ، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ آخری بات ہے کہ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے بتاؤ آپ لوگ، بتاؤ کوئی نہیں بولے، ایک جگہ پوچھا تو ایک صاحب بولے اجمیر شریف میں، تو ہم کہے کہ اجمیر ہے یہاں، مکہ میں پیدا ہوئے اور 53 سال کے بعد جب لوگوں نے رہنا دشوار کر دیا تو حضور نے ہجرت فرمائی، پتہ چلا دین پر عمل کرنا اگر مشکل ہو جائے تو ایسے وقت میں وطن چھوڑ دو، وطن سے ہجرت کر دو، رسول اللہ کی سنت کا ثواب پاؤ، ایسے کہیں جوا ہو رہا ہے، کہیں ناچ ہو رہا ہے اور تم نہیں ختم کر سکتے ہو تو وہاں سے ہٹ جاؤ، تمہیں ہجرت کا ثواب ملے۔ بہرحال حضور ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچتے پہنچتے 3 پیغام اللہ کے رسول نے اہل مدینہ کو عطا کیا، 3 نمبر 1 پر فرمایا تھا یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم، اے لوگوں آپس میں سلام کیا کرو، جہاں ملو سلام کرو، سلام دل کی نفرت کو دور کرتا ہے، بہتر سلام اللہ قرآن میں فرماتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم سے کوئی سلام کرنے والا سلام کرے
فحیو بیاسن منہا، تو اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو۔ قرآن کہتا ہے بہتر جواب ہے۔ لیکن آج اگر کوئی سلام کرتا ہے تو بھونگیا کے جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ ارے قرآن کہتا ہے اچھا جواب، سلام سے دل کی نفرت جاتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور تجربہ کر لو، کوئی سے جھگڑا ہو جائے اس کے بعد بول چال بند، تاکہ اگر وہ کہوں ملے اور کہہ دے السلام علیکم تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سوچو کہ یار ہم نہیں بولتے تھے، یہ مجھ سے بولا، اس کے مطلب اس کے دل میں میری محبت ہے، تو سلام سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم لوگ سلام مولانا سے کر گئے، نیتا سے کر گئے، دوست سے کر گئے، ابا اما سے نہ کر گئے، بھائی بہن سے نہ کر گئے، مہروز نہ کر گئے۔ کبھی تم نے سلام کے اوپر غور بھی کیا؟ سلام ایک دعا ہے، دعا۔ جب تم کہتے ہو السلام علیکم تو اس کا مطلب ہے تم سلامت رہو، تو تم دوسروں کو دعا دے سکتے ہو اور اپنے اولاد کو دعا نہیں دے سکتے؟ اپنی اولاد سے بھی سلام کرو، ماں باپ سے کرو، تاکہ ماں باپ کے لیے دعائیں ہوں کہ تم سلامت رہو۔ اپنے اسلام کے اوپر ناز کرو، ورنہ تو دوسرے میں ہے گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ مطلب کیا ہے؟ تمہاری صبح اچھی ہو، صبح اچھی ہو دن لتیائے جاؤ۔ گڈ نائٹ، رات اچھی ہو، رات اچھی ہو دن۔ لیکن سبحان اللہ، سلام ایک ایسا کلمہ ہے، السلام علیکم، تم سلامت رہو، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، تم سلامت رہو۔ زندہ باد۔ سلام کیا کرو، سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک جگہ مولانا صاحب سمجھاوت رہا ہے کہ آدمی میں جلسہ میں بیٹھ رہا ہے تو سنیس تو کہیں چلے، یہ تو آج پتا چلا ہے سلام سے محبت ہوتا ہے۔ ہمارے بیوی میاں بنن ہے تو میں لاگ رہا تھا، آج سے سلام کر تاکہ ہمارے میرے جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو ہم تقریر سن کے گواہ گھرے، اور کبھی سلام کی حص نہیں رہا ہے تو مہارے ہمت پڑے بولے تاکہ پھر چپ ہو جائے، سرمائے کرے کیسے کری۔ بڑی دیر سوچے ساتھی لگے بارے آستین سمیٹ اس کے جاس کرب ضرور چاہے جو نہیں جلاگا تھا لڑے والی یاد۔ آستین سمیٹ کے گھر میں پہنچا، پھر سے کہا تھا السلام علیکم، تو کہ عورتیہ کہا تھا تو سب مذاق نہیں گلاگا تھا، لیکن یوں مذاق تو ہم پڑے۔ اتنی محنت کے بعد بیچارہ سلام کی تو مہروا کہا تھا تو سب مذاق نہیں گلاگا تھا، لیکن یوں مذاق نہیں۔ سلام کا رواج آج گھروں میں نہیں ہے، باپ بیٹے سے کرے، بیٹا باپ سے سلام کیا۔ دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ بَيْنَكُمْ، اور اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کیا بات ہے، گیرہویں کر کے اللہ کے بندوں کو کھلا رہے ہیں، کھانا کھلاؤ۔ ایک حدیث میں تو یہ آیا کہ جنت پکارے گی چار لوگوں کو، چار لوگوں میں ایک آدمی کو بتایا گیا وہ مطعم الجیعان، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کو جنت پکارے گی۔ اس لیے کھانا کھلاؤ میرے بھائی، کنجوسی نہ کرو، کھانا کھلاتے رہو۔ سرکار نے مدینے میں پیغام دیا، لیکن آج آدمی اتنے کنجوس ہو گئے، سوچو تھے جان چلی جائے لیکن روپیہ نہیں۔ ایک آدمی رہا ہے کمائے کے روپیہ بٹوری سے، اور جب پھڑپھڑ ہوئی وہ تو رہے گا بنی دکان پر، بہت پہلے زمانے کی بات ہے، بنیا سے کہ بھیا یہ پھڑپھڑ ہی کا رکھ لو، نمبر ہی دے دو، تو پھڑپھڑ رکھ لی، نمبر ہی دے دی۔ جب 100 کے نوٹ پہ تو بہت مگن ہونا پہ 100 کے نوٹ مل گیا، پھیلا رستم دیکھے ایسے لیکن لاوا کپڑا باندھ کے بکسم رکھ دی۔ صبح اٹھا جب کام پر جائے لگا تو کام پر جانے سے پہلے بکسا کھولی تاکہ روپئے نکال کے دیکھ لی، کہ باندھ کر گئے چلا گیا۔ جب شام کے لوٹا تو پھر بکسا جھوٹا، پھر بکسوا کھول کے روپئے نکال کے پھیلا دیکھے، بڑا مگن ماں کی 100 کے نوٹ گھر میں رکھا۔ صبح دیکھے شام دیکھے، میں لگے کہ یہ بکسا مزار بن دیکھو زیارت کرا کرے۔ اتفاق سے جمعہ کا دن آؤ تو جمعہ دن کام کرے چلے چلا گیا۔ ایسے بڑے نادان ہیں کچھ لوگ کہ نماز جمعہ کا بھی اہتمام نہیں کرتے، چلا گا کام کرے، اور کے گھر مسجد کے بغلے میں رہا۔ مولوی صاحب جمعہ میں تقریر کرنے لگے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور مال کی زکات ادا کرو۔ جو مال کی زکات نہیں دے گا 40 میں 100 مٹ ہے وہ مال اژدہا سانپ بن کر کے قبر میں کاٹے گا۔ اپنے مال کی زکات ادا کرو۔
ملکی تقریر کرتا رہا ان کے گھر کے بغلے میں ہم مسجد کے بغلے میں گھر رہا جی کے گھر میں سو کے لٹوا دھرا رہا اور رہے نے اور رتیا سنیس تو سوچی سا مولوی کہا تھا 100 ما ڈھائی زکات ضروری ندی تو کا دہا کاٹی تو ہمارے گھر میں 100 کے نوٹ دھرا ہے لے جی 1.5 روپیہ نے ہم کا دہا کاٹی بغیر بکسوا کھولیس اور 100 کے لٹوا نکالی سو گئے مسجد میں کہہ لے مولوی 1.5 روپیہ کاٹ لیا مولوی 1.5 روپیہ کاٹ لی 97.5 نے دیے لئی ہوئے کپڑا باندھ کے بکسا میں رکھ دی اب شام کے جب کوئی آدمی لوٹا نراہ ترسا تو بکسا جھوٹا بکسا کھولی تو وہ کپڑا اٹھے سوکھا کھولی تو کھنڈ سے ٹھنڈی نیچے گی تو کہ جو کھٹکا گئے ہائی لائی میں فٹکو کہاں سے گنیس تو دیکھی 97.5 تب عورتیا کا گورا اس کے سیاں نہیں آ رہی کس کے رے سب کے نوٹ دھرا رہا ڈھائی کہا ہے رے تو کہ جو مولوی تقریر کرتا رہا ہے کہ 40 میں 100 ما ڈھائی زکات ضروری ہے اور جو ندی کا دہا صاحب خبر میں کاٹی تو 2.5 روپیہ زکات چاہیے اس کم وقت کہیں کی زندگی پہلی دفعہ 100 کا نوٹ پا رہا ہو ہاتھ اڑایا جا رہا ہے چالا مولوی سے لے کر تو کہیں اللہ نام پر دیکھیں مانگے جی کہیں جا لیا نہیں بھائی 2.5 روپیہ کا دن ہم گھر چھوڑ دیں کہیں رہا چاہے نہ رہا لیکن ہم مانگے نہیں کہیں جا لیا 2.5 روپیہ کا دن ہم جان گوائیں گے کہیں مر جاؤ لیکن ہم مانگے نہیں کہیں مرے جائے تو جیل مر جائے مگر سے باہر نکلا گرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت فیضان حضور محمد بلت حضرت علامہ مولانا مفتی صالح صاحب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس 2 منٹ دیکھیے حضرت آ گئے ہیں 2 منٹ تو وہ گرا مر گیا گرا اور سانس روک لیا اب کہ ہاتھ اٹھاوے تو اٹھے چھوڑے بھد سے گرے پیر اٹھاوے تو اٹھے چھوڑے بھد سے گرے لوگ یعنی صحیح بات میں نکلے تو کا نہ ہوئے نہائے ملی پڑا رہا سے الٹا ملتا نہیں کفن پہنے نئے ڈران تن کو کفنوں پہنائے گی جنازہ لے کے جب چلے دفن کرے تب عورتیا سوچی کہ ہائے اللہ ابے مر گئی ابھی تک تو بچا لیکن ابے مر گئی ابے دبئی قبر میں تو مر جیبے کری تو عورتیا بھاگی کیسے بھائیو میرے آدمی کا جنازہ رکھ دو آخری بار ہے بنا ہم کچھ بات کریں تو لوگ رکھ دیں دور ہوئے گئے جب دور ہو گئے تو عورتیوں کے قریب میں ان کے کہانی کہا دیں کہ اٹھ قبر تیار ہے میں دبائے دیں اٹھ کر چل کر تو کہتے ڈھائی بول لے ایسی بات نہ لے تو کہتے بھاگ جا بہت ظالم رہ نہیں اٹھا تو عورتیا چلیے لوگ لے کے گئے نماز پڑھتے تھے قبر میں دھری لکڑی جوڑی مٹی دے جاتا رہے تب تک عورتیا کا پھر نہیں بنتا تھا کہا اللہ اب مر اب نہ اٹھ پھر دوڑی کہے بھائی آخری بار ذرا تھوڑی دیر کے لیے اور رک جاؤ کچھ ہم بات کر لیں تو لوگ رک گئے عورتیا قبر میں اترے کے بعد پھر کے کہنے میں کہا تھا اٹھ پر لکڑی جوڑ دی پھر پاٹ دے اٹھ چل گھر کا تو کہتے ڈھر بھی لے نہیں پتا تھا نہیں کہتے پاٹ دے بہت ظالم رہ نہیں نکلا جب نہیں نکلا تو عورتیا باہر ہے تو لوگ پوچھیں کہا بہت کچھ بات چیت ہے تو عورتیا کہتے ہاں ہمارا آدمی ہم سے وصیت کی اسے کہ ہم مر گئے کوئی نیکی نہیں کہہ پاوا ہے لہذا ہمارا گھر مسجد کے نام بینامہ میں تھی جب وہ سنس تب پھڑ بڑھائے کے ٹوٹا سارے اٹھے گیری نے 2.5 روپیہ کھاتے جان گوائے دی تھے تو گھروں مسجد میں لکھے جاتا ہے کم وقت کہوں ایسے ظالم پڑے ہیں لیکن اے لوگوں اللہ دے تو اللہ کے بندوں کی مدد کرو دارالعلوم کی مدد کرو یتیموں بیواؤں کی مدد کرو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اللہ کے رسول راضی ہوں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو اللہ سب روز ترقی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرات ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا مفتی رفیع خالد صاحب قبلہ کھنا پوری سے قریب اچھا خطاب سماعت کر رہے تھے ممبر پاک مصطفیٰ پر خطیب سے بخار
حضرت علامہ مولانا مفتی نثار حسن اللہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ان کا بھی خطبہ حضرات سماعت کریں گے۔ ممبر پاک مصطفیٰ پر شہنشاہ ترنم اشرف عزیزی مبارک پوری صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں، آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ہوں گے۔ حضرت مولانا علی حوض شاہ دستوی صاحب اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں، نعت کے شعر آپ حضرات بھی سماعت کریں گے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں اور علی احمد شاہ دستوی صاحب اللہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ہوں گے۔ میں نعت کا ایک شعر کو علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک شعر پڑھ دوں بڑی تیزی کے ساتھ، آپ حضرات سماعت کر لیں، شعر اچھا لگے تو دعا و سلوات دیں۔ آپ حضرات سبحان اللہ بولے، ہاں تھوڑا سا اور قریب ہو جائے، بہت اچھا خطاب آپ حضرات سماعت کر رہے تھے، انشاءاللہ ایک اور اچھا خطاب آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ہوگا اور آپ تمامی حضرات سماعت کریں گے۔ زندگی ضمیر کے سینے میں رہ گئی، یہ زندگی ضمیر کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، بولے سبحان اللہ۔ یہ زندگی ضمیر کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں حضرت مولانا علی احمد شاہ دستوی خطیب امام محمد نگر سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور نعت محبت کے ساتھ تمامی سامعین کو نوازیں۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ میرے دینی ایمانی بھائیوں، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جو پیچھے حضرات ہیں اگر آگے آ جائیں، بیٹھ جائیں، پروگرام شروع ہونے والا ہے، ایک اچھا ماحول پیدا ہو جائے گا، تھوڑا سا اٹھ جائیں اور آگے آ جائیں، بیچ میں جو جگہ خالی ہے اس کو پور کر لیجیے۔ بڑی مہربانی ہو کہ آپ آگے آئیں اور ماحول بنائیں کہ مدرسہ مدن العلوم کا یہ سالانہ جلسہ ہے اور الحمدللہ میری تو یہ زندگی یہاں گزری اور تقریباً 10 سال تک اور میری زندگی یہاں گزری۔ میں اسی مدرسے کا ایک طالب علم ہوں اور سبھی لوگ جانتے ہیں، لہذا میں اور جتنے لوگ ہیں وہ گزارش کرو آگے آ جائیں، ماحول بنائیں گے، اس میں شرم کی بات نہیں ہے تاکہ ہمارے آنے والے خطیب ایک اچھا ماحول لے کر کے جائیں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے ساری کائنات کے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار بار میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نعت پاک سے پہلے ایک مطلع تو 3 شعر میں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل برین یہ کہتی ہے خلق، یہ کہتی ہے خلق خدا یہ کہتی ہے خلق خدا حضرت، یہ کہتی خدا حضرت، یہ کہتی خلق خدا حضرت، تو ہے عاشق مصطفیٰ۔
عاشق مصطفیٰ ہمارا بہت خوب ماشاءاللہ تو ہے عاشق مصطفیٰ. مجھے اچھی طرح یاد ہے مدرسہ مدر العلوم کی بنیاد اور یہاں پر ہی حضور مفتی اعظم ہند غم مفتی اعظم غم مفتی اعظم ہند دے دو غم آدم یہی ہے میری التجا یہی ہے میری التجا سبحان یہی ہے میری التجا یہی ہے میری التجا سلامت رہے سلامت رہے تا بروز قیامت تابروز قیامت بریلی کا وہ میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف بلال المدین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اور وہی اشعار بہت بھی ہے مگر مجھے نعت پاک کو پڑھنا ہے اس نعت پاک کو چونکہ آج شاعری بہت آسان ہو چکی اور اس کا معیار گھٹتا جا رہا ہے. ایک نعت پاک میں پڑھوں گا انشاءاللہ مکتے کا شعر وہی شاد جو اشرفی باغوی ہے کیا بات ہے وہی شاد جو اشرفی باغوی ہے وہی شاد جو اشرفی باغوی ہے ہوا نغمہ سرانہ کیا بات ہے اللهم صل على سيدنا وسيدنا محمد صلو علیہ وسلم علیہ یا سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار اعلی حضرت نے جس زمین پر قلم چلایا وہ سوئے لالا زار کرتے ہیں اسی پر میں نعت پاک عطا اور یہ میری خوش نصیبی کہ اگر ایک لفظ بھی بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے تو اس سے بڑا جو ہے انعام یہ شیخ نعت پاک کا مطلب عطا گر تڑپ دل میں ہے گر تڑپ دل میں ہے
بقا کے گر تڑپ دل میں ہے گر تڑپ دل میں ہے بقا کے لیے وہ فنا پہلے مصطفیٰ کے واہ سبحان اللہ وہ فنا پہلے مصطفیٰ کے لیے گر تڑپ دل میں ہے بقا کے لیے. اس نعت پاک کا پہلا شعر میں اشعار مبارک ماہ خورشید روح انور کو واہ واہ لہذا کچھ بھی نہیں سبحان اللہ ماہ خورشید روح ماہ خورشید روح انور کو دیکھتے ہی رہی دیا کے واہ 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 زندہ باد بہت مزہ رہی ضیا کے لیے گر تڑپ دل میں ہے وفا کے لیے وہ فنا پہلے مصطفیٰ کے لیے ادر آمردام گنہگار کیا بات ہے ادر آمردام ادر خطا واہ 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 بہت خوب مزہ آتا زندہ باد واہ واہ خطا کے لیے گر تڑپ دل میں ہے بقا کے لیے شیر آ گیا کافی کا میں نے فائدہ تھا سوزن گم شدہ کیا بات ہے سوزن گم شدہ بھی مل جائے واہ سوزن گم شدہ سوزن گم شدہ بھی مل جائے مسکرا دو جو واہ 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 اشارہ زندہ باد واہ واہ زندہ باد بہت خوب سبحان اللہ کے لیے گر تڑپ دل میں ہے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں سیرت کا شعر ہے اس کے بعد آخری شعر قاری کر دیجیے.
عرض طائف پہ زخم بھی کھا کر کیا بات عرض طائف پہ زخم عرض طائف پہ زخم بھی کھا کر وہ مچلتے رہی دعا سچا بات مچلتے رہی دعا دعا کے لیے وقت کثیر منادہ فرما اشرفی شاد بس کبھی گویا اشرفی شاد بس اشرفی شاد بس ان کی محفل میں ہے ثنا سچا بات ماشاء اللہ حضرات نے بہت ہی خوبصورت آواز، کلام بھی بہتر تھا، آپ حضرات نے سنا۔ ابھی اور بات ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے سنے، کچھ لوگ بھاگتے بھاگتے سنے۔ یہ ہمارا مزاج تھوڑا سا عجیب بن چکا ہے۔ خیر، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ اکٹھا ہو جائیے، یہ آپ کے ذوق اور چھوڑتا ہوں، نہیں تو پتہ چلے گا جو بچے ہیں وہ بھی بھاگ گئے۔ میں اپنے مہمانوں سے معذرت خواہ ہوں، حالانکہ فہرست کے مطابق تو ابھی شاعر ہندوستان حضرت اشرف مبارک پوری کی نعت ہونی تھی، لیکن آپ کی بھاگتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے میں اب آپ کو تقریر کی طرف اور آخری تقریر کی طرف لے چلتا ہوں۔ جو لوگ بیٹھے ہیں زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ محفل رسول ہے، محفل اس بزم میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں۔ اب اس میں طبیعت پختہ ہے، قرآن مقدس کی آیت پاک ہے کہ جب مومن وہ ہے، سورہ انفال کی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں۔ خدا خیر کرے۔ آئیے میں آپ کو اپنے عصر حاضر کی عظیم محبت جن کی تقریر سننے کے لیے دور دور سے علماء آیا کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں، اگل بگل میں نگاہ دوڑا کر کے دیکھ لیں، جتنی آپ کی تعداد ہے اس سے زیادہ علماء ہیں۔ برآمدے سے لے کر کے اسٹیج تک یہ جگہ ہوئے ہیں، بیٹھے اس انتظار میں کہ ہم حضرت علامہ مفتی نثار احمد صاحب قبلہ مصباحی کی تقریر سنیں گے، قرآن اور احادیث کے دلائل سے مزین کریے۔ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، آئیے حضرت کا استقبال آپ سے جتنا ہو سکے، سسکتے قہرتے جیسے بھی ہو سکے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ کچھ لوگ اگر ہاتھ میں کچھ لیے نہ ہو وہ بھی ہاتھ اٹھانا، نعرہ تکبیر۔ اداری آئی تھوڑی سی لگا کہ آپ ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان حضور حافظ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غنچہ ہے، گل ہے، سبزہ ہے، ابر بہار ہے، سب آ چکے ہیں، بس آپ کا انتظار ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وقراء ملتہ وللصدق والصفاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، آمنت باللہ الکریم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله الامین الهادی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہم اور آپ مظہر علوم موسیقی زبا کے سالانہ جلسے کی پہلی شب حاضر ہیں۔ دوسری رات کا جلسہ باقی ہے، اور اصل خطیب جو آج کے تھے وہ آپ نے سن لیا ہے، کیونکہ حضرت دور سے آئے تھے بہرائچ سے، جانا بھی ہے، صبح مدرسے میں حاضری بھی ضروری ہے، اس لیے حضرت کی خواہش تھی کہ پہلے بولے، ورنہ میں تھوڑی دیر آپ کو پہلے ہی پریشان کر چکا ہوتا۔ بہرحال آپ کی محبت ہے۔ یہ ہمارے اس ادارے کا دستار بندی کا 2 روزہ جلسہ ہے۔ ادارے کے مہربان حضرت قاری رئیس القادری صاحب اور مولانا عبدالرب اصباحی صاحب، یہ 2 بزرگ جو ہیں اس ادارے میں، بات ایسا کہ دونوں حضرات کی طبیعت کچھ ناساز ہے، اسٹیج پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کو طویل صحت والی عمر عطا فرمائے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میں نے سوچا کہ حفظ کی دستار بندی اور عالمیت کی دستار بندی اور حفظ کی دستار بندی کا پروگرام ہے، تو قرآن کریم کے بارے میں کچھ آپ سے بات کریں۔ حالانکہ مسلمانوں سے قرآن کے بارے میں بات کرنا پڑے، قرآن کے بارے میں انہیں آگاہ کرنا پڑے، بتانا پڑے، سمجھانا پڑے، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے، اپنے خدا پر ایمان رکھتا ہے، اور خدا کا اکیلا کلام، خدا کی اکیلی کتاب جو روئے زمین پہ انسانوں کی ہدایت کے لیے موجود ہے، وہ صرف اور صرف اکیلی کتاب قرآن کریم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب رب کی نہیں ہے جو اپنی اس اصل صورت میں باقی ہے۔ اتنی کتابیں، ان میں تبدیلیاں کر دی، انسانوں نے بدلاؤ کر دیا، اصل صورت میں رہنے نہیں دیا۔ اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کا وعدہ بھی نہیں دیا۔ انسانوں کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے کسی زمانے میں وہ کتابیں اتاری گئی، انسانوں نے ان میں ملاوٹ کر دی، خلط ملط کر دیا، کوئی کتاب اصل صورت میں ہوئے زمین میں باقی نہیں رہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے جو اتاری وہ قرآن کریم ہے، اور قیامت تک اس کے محفوظ رہنے کا وعدہ ہے۔ یہ محفوظ رہے گی قیامت تک۔ ایک حرف کی، زبر زیر کی، کسی کلمے اور لفظ کی کوئی تبدیلی نہ پیچھے کبھی ہوئی ہے، نہ آج بھی ہو رہی ہے، نہ صبح قیامت تک۔ کرنے والے فنا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، کوششیں کرنے والے
मिट्टी के ढेर बन जाएंगे, मगर कुरान कल भी महफूज था, आज भी महफूज है, और जब तक अल्लाह चाहेगा ये जमीन पे कुरान मौजूद रहेगा तब तक महफूज रहेगा। ये अल्लाह की रहमत है इंसान पर, तमाम इंसान। मैं कभी कभी अपनी तकरीर में कहता हूं कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए कुरान भेजा और इसी को महफूज रखा। खुदा न खास्ता, हालांकि ऐसा होना नहीं था, लेकिन खुदा न खास्ता थोड़ी देर के लिए आप फर्ज कर लो कि जिस तरह तौरेत में तब्दीली कर दी गई, इंजील में तब्दीली कर दी गई, दूसरे आसमानी सहीफों और किताबों में तब्दीलियां कर दी गई, असल सूरत में कोई किताब बाकी ना रही। अगर कुरान के साथ भी यही होता तो ये जमीन पे इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह का कोई कलाम बाकी रहता? फिर कोई सरफिरा इंसान उठता और कहता तुम खुदा को मानते हो तो खुदा की बात कहाँ है, लाओ हमें दिखाओ। तो कोई इंसान अगर चैलेंज कर देता कि तुम जिस रब को मानने का दावा करते हो वो कुफार मुशरिकीन या वो काफिरीन जो अल्लाह को नहीं मानते, वो अगर कल को ये दावा कर देते कि जिस खुदा को तुम मानते हो वो खुद तो जमीन पे माज़अल्लाह आ नहीं सकता, वो तो जिस्मानियत से तुम पाक मानते हो, जमीन पे आ नहीं सकता, तो कोई पैगाम उसने दिया, कोई पैगाम उसने भेजा, कोई किताब उसने उतारी होगी, कोई हिदायत और रहबरी के लिए कोई कानून तो उसने अता किया होगा। वो कानून कहाँ है? अगर कुरान भी महफूज ना होता तो दुनिया के इस सवाल का जवाब इंसानों के पास नहीं रहता। कुरान को अल्लाह ने महफूज फरमा करके कयामत तक के लिए इस सवाल का जवाब अता फरमा दिया। कोई पूछने वाला पूछे इंसानों की हिदायत के लिए उनके रब का कानून कहाँ है, रहबरी की किताब कहाँ है, उसका कलाम कहाँ है? मुसलमान सीना ठोक के कह देगा ये कलाम इलाही है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हर तकदीर से महफूज किया। अल्लाह ने अपना आखिरी कलाम इस उम्मत को अता फरमाया अपने नबी के ज़रिए। आखिरी कलाम, जब ये कलाम आ गया, ये किताब आ गई, आपने शायद हदीस शरीफ सुनी होगी या ना सुनी